हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। आज हम मुकाशवा की किताब पर मबनी सीरीज के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं और हम मुकाशवा 21 और 22 में अब्दी मकाम का जायजा लेंगे और नए यरूशलेम को देखेंगे जो हमारा अब्दी घर होगा। जबरदस्त। और इसी तरह अब्दी मकाम को बाइबल के अरूज के तौर पर बयान किया गया है और ये जाहिर करता है कि खुदा अपने तमाम मंसूबों और मकासद को पूरा करेगा और हमें जलाल से भरेगा। वो हमारे साथ रहेगा और वो हमेशा के लिए हमारे अंदर रहेगा। तो आए मुकाशवा 21 से पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जो अपने दुल्हा के लिए तैयार थी। क्योंकि जैसा कि हमने पहले कहा, मसीह की दुल्हन इस शहर के लोग हैं और इस तरह वो दुल्हन है और वो नया यरूशलेम आसमान से उतरता है और आसमान और जमीन हमेशा के लिए मिल जाते हैं। और फिर इसमें लिखा है, मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। पहली चीजें जाती रहीं और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आया वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत होगी। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह और एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। और ये शहर नई जमीन पर उतरेगा और अब्दी मकाम के लिए आता है और इसे दुल्हन की मानिद तशबीह दी गई है और ये यकीनी तौर पर इसकी खूबसूरती और अजमत की बात करता है। लेकिन अब इसे एक खास दुल्हन बर्रा की बीवी के तौर पर तशबीह दी गई है और ये तमाम लोगों की निजात के बारे में बात कर रहा है, न सिर्फ कलीसिया के बारे में, बल्कि तमाम निजात याफ्ता अब दुल्हन का हिस्सा बन चुके हैं और अब वो सब मसीह की दुल्हन बन चुके हैं। याद रखें, शहर बुनियादी तौर पर इसकी इमारतें नहीं हैं, बल्कि इसके निजात याफ्ता लोग हैं जो मसीह की दुल्हन हैं। लेकिन वो शहर में रहते हैं और इसमें खुदा का जलाल है। जब यूहन्ना से कहा जाता है कि वो मसीह की दुल्हन को देखें, तो वो इस शहर को देखता है, क्योंकि वहीं दुल्हन रहती है और वो उसी के जरिए पहचानी जाती है। दुल्हा और दुल्हन के चेहरे से चमकने वाला जलाल, दूसरे अल्फाज में वो जलाल जो मसीह और उसका फिदिया उनके जलाली बदनों में चमकता है और शहर को रोशन करता है, हम ये देखने को हैं। और इस तरह ये दुल्हन के जलाल से चमक रहा है। जब वो शहर को देखता है तो वो उसके जलाल को देख रहा है जो शहर में चमक रहा है। और फिर लिखा है, उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शिफाफ हो। इसका मजमूई असर एक बड़े चमकदार, शानदार, खूबसूरत जवाहरात की तरह है। जैसे जैसे खुदा का जलाल अपनी दुल्हन के जरिए उस बलोर की तरह शफाफ, खूबसूरती से काटे गए हीरे से चमकती है, ये कौसे कज़ा के तमाम रंगों के साथ चमकता है। फिर लिखा है, उसके शहरे पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। 12 हकूमती कमाल का अदद है और बड़ी दीवार और महफूज दरवाजे मुकम्मल सिक्योरिटी की इलामत है। कोई भी शख्स इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता जो वहां का नहीं है और इसराइल के खुदा के अब्दी मंसूबे में इसकी मुंतखब कौम के तौर पर मुस्तकिल जगह यहां जाहिर होती है, क्योंकि दरवाजों पर 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और इसी तरह कलीसिया के बारे में यूं लिखा है, और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। और इस तरह
عمروں کے نجات یافتہ ایک شہر میں ایک دلہن کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ اب یہ صحیح پیمائش ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک حقیقی شہر ہے، نہ کہ ایک علامت۔ اس کی سب سے متاثر کن خصوصیت اس کی اونچائی ہے، یہ 1,440 میل اونچا ہے۔ یہ اتنا ہی لمبا ہے جتنا یہ اونچا ہے۔ اب جب آپ سوچتے ہیں کہ ہوائی جہاز شاید 5 میل کی اونچائی پر پرواز کر سکتے ہیں تو یہ شہر کی بہت کم سطح ہوگی۔ تو یہ دیکھنے میں بہت بڑا ہے، اور یہ 2 سمت میں نہیں ہے، یہ 3 سمت میں ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر بہت سی تہیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور اس طرح یہ اربوں نجات یافتہ انسانوں اور فرشتوں کے لیے ایک بڑی جگہ ہے۔ یہ چاند کے اندر فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ کسی مکعب شکل میں نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں، بلکہ میرا یقین ہے کہ یہ ایک مربع پر مبنی اہرام ہوگا۔ اسے کوہ یروشلم، خدا کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حرم ہے جس کے اوپر ایک تخت ہے، اور پھر زندگی کا دریا تخت کے نیچے بہتا ہے، پورے شہر کو سیراب کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے وہاں مکان کی جگہ ہے، آپ کے کسی بھی تصور یا خواہش کے لیے جگہ ہے۔ پارک، باغات، جنت، ہر قسم کے پھول اور جانور۔ شاید جتنا آپ تخت کے قریب ہوں گے اتنا ہی بڑا جلال ہوگا۔ اور ہماری جزا کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اس شہر میں کہاں رہیں گے اور کس قسم کا مکان ہوگا، اور جہاں بھی ہم رہیں گے وہ ہمارے لیے مکمل طور پر تسلی بخش ہوگا۔ ماحول زندگی، خوشی اور محبت سے بھرا ہوگا۔ روح کے تمام پھل، خوبصورت رنگ، موسیقی کی آوازیں جو اس زندگی میں ہم نے تجربے کیے ہیں اس سے بڑھ کر ہوں گے۔ سب کچھ زندہ، خوش، دلچسپ، متحرک، زندگی سے بھرپور ہوگا۔ کوئی سایہ یا تاریکی نہیں ہوگی۔ ہر چیز روحانی خصوصیت اور حقیقتوں کا ایک مکمل اظہار ہوگی۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے اس کے شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلی، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو۔ اب شہر کے سائز کے لحاظ سے دیوار چھوٹی ہے۔ عزیزو، اسے غور سے سنیں۔ اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو۔ اب شہر کے سائز کے لحاظ سے دیوار چھوٹی ہے۔ یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے خلاف ایک پختہ کنارے کی طرح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت دیوار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تاریکی کی بادشاہی مکمل طور پر مغلوب ہو چکی ہے۔ کیونکہ آپ کے دشمنوں کو دور رکھنے کے لیے دیواروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دشمنوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ شہر اپنی دیواروں کے ساتھ مکمل طور پر شفاف ہے، مختلف رنگوں میں چمکتا ہوا، اور بنیادی مواد شفاف سونا ہے اور مختلف قیمتی جواہرات سے سجی ہوئی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فروزہ کی، نویں زبرجد کی، اور 10ویں یمنی کی، اور پھر دیکھیں 11ویں سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی۔ اور یہ تمام پتھر دراصل خالص پولرائزڈ روشنی کے لیے شفاف ہونے کی خاصیت رکھتے ہیں، اور یہ دلچسپ ہیں۔ آج کے جواہرات بھی پولرائزڈ روشنی کے لیے شفاف ہیں، اور اس طرح یہ ایک منشور کی طرح عمل کرتے ہیں، ایک منشور جو ان پتھروں کو خدا کے جلال کی خالص روشنی کو گزارنے کی اجازت دیتا ہے اور مختلف خوبصورت رنگ پیدا کرتا ہے۔ پھر اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا۔ تو موتی جواہرات میں منفرد ہیں، کیونکہ یہ ایک مچھلی کے زخم کے ذریعے بنتے ہیں، اور اس طرح ایک لحاظ سے بادشاہی بھی مسیح کے زخم کے ذریعے تشکیل پاتی ہے۔ عزیزو، یہ سوچنے والی بات ہے، اور
اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعی کہہ رہا ہے کہ یہ موتی دار دروازے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شہر میں داخلہ صرف مسیح کی تکلیفوں کے ذریعے ہے اور مسیح کے زخم کے ذریعے، جیسا کہ ہم خود کو مسیح کے زخموں کے ساتھ ملاتے ہیں اور ہم وہ موتی بناتے ہیں، اور اسی لیے صرف مسیح کی تکلیفوں کے ذریعے ہم شہر کے دروازوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی، اور سونا الہی فطرت کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسی طرح شہر میں شفاف سونے کی ایک بڑی سڑک ہے۔ غور کریں، اور شہر کی شفاف نوعیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی روشنی اور اس کا جلال وہاں چمک رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑے کئی رخوں والے جواہر کی طرح ہے جو جلال اور خوبصورتی میں چمکتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اسی لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بیان ہے۔ مقدس میں دو حصے ہیں، خداوند خدا اور برہ۔ اب مقدس کی عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب کسی نہ کسی طرح مقدس کی حقیقت وہ لوگوں کا حصہ بن گئی ہے جو وہاں موجود ہیں۔ پورا شہر خدا کی حضوری اور جلال سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے کسی خاص عبادت کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدس کی عمارتوں کی مزید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دراصل تمام مقدس کی عمارتیں خدا کے آخری مقدس کی تصویریں ہیں جو اب مکمل اور کامل ہیں ابدی مقام میں۔ دیکھیں، ایک مقدس کے دو بنیادی عناصر ہیں۔ سب سے پہلے خود مقدس، خدا کے لیے رہائش کی جگہ، اور دوسرا خدا جس کی حضوری اور جلال مقدس میں بستا ہے۔ اسی لیے خدا کا آخری مقدس ان دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے برہ یعنی مسیح، اور غور کریں کہ برہ اس کی انسانیت پر زور دیتا ہے، کیونکہ اس کی انسانیت میں وہ ہمارے لیے برہ کی حیثیت سے مرا، اور یہ اشارہ ہے کہ ہم اس مقدس میں شامل ہیں، کیونکہ مسیح اپنی انسانیت میں مقدس ہے، اور اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم برہ کا حصہ ہیں، وہ مقدس ہیں اور ہم اس میں ہیں۔ اس کی انسانی فطرت اس کے خون کے ذریعے اس سے متحد ہے، اور اس طرح اب ہم جیسا کہ زندہ پتھر ہیں جو مقدس میں بنے ہیں، جو مسیح ہے، ہم مسیح کا بدن ہیں۔ وہ سر ہے، ہم بدن ہیں، لیکن ہم دونوں کو مسیح کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے مثال ہے، وہ بنیادی کونے کا پتھر ہے اس مقدس کی بنیاد کا، اور ہم اس میں ہیں، زندہ پتھروں کی طرح اس میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ بس یہ حوالہ مقدسوں کے بارے میں برہ کے طور پر بات کرتے ہوئے مسیح میں تمام ایمانداروں کو شامل کرتا ہے۔ مقدس کا پہلا عنصر مسیح میں نجات کو حاصل کرنا ہے۔ ہم روح القدس کا مقدس ہیں۔ مقدس کا دوسرا عنصر خداوند خدا قادر مطلق کہلاتا ہے۔ وہ تمام حاکم ذات جو اب مستقل طور پر اپنے انسانی مقدس میں موجود ہے۔ پس تمام مقدس مسیح اور نجات یافتہ انسانی تصویر ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، خدا کا انسان میں موجود ہونا یہی خدا کا آخری مقدس ہے، اور انسان مسیح میں خدا کی حضوری سے معمور۔ انہیں مقدس کی عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے جلال کے مقدس ہوں گے، اور اس طرح تمام مقدس خدا کے مقصد کی نمائندگی کرتے ہیں، انسان کے لیے آخری مقصد، اور یہ ہمیشہ کے لیے پورا ہوگا۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اسی لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں۔ پھر مکاشفہ میں آگے بڑھتے ہیں اور لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے۔ اس کا چراغ ہے، اور یہ برہ جو مقدس ہے شہر کا چراغ بھی ہے۔ اور یہ نہیں کہتا کہ سورج یا چاند نہیں ہوں گے، بلکہ بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ شہر کو روشنی کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غور کریں، وہ روشنی کا منبع ہے۔ خدا کا جلال اپنے لوگوں میں چمکتا ہے۔ یاد رکھیں، برہ اس کا چراغ ہے، تو یہ برہ سے یعنی مسیح سے روشنی چمک رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے کیا کہا کہ ہم اس میں شامل ہیں، ہم مسیح میں ہیں، اور اس طرح خدا کا جلال تمام ایمانداروں میں چمکتا ہے جو شہر کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ ایک مقدس کو دراصل روشنی کا مقدس کہا جاتا ہے جو دنیا کی روشنی ہے۔ ایک مقدس کا مقصد روشنی دینا ہے۔ یہ دنیا کی حضوری اور جلال کی روشنی کو پھیلانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
تو جب ہم نے برہ کی شناخت کی جو مسیح میں مخلص انسان ہے، جیسا کہ خدا کا ابدی مقدس ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ مخلص انسانیت کا مقدس شہر کے لیے روشنی ہے، اور اس طرح شہر خدا کے جلال سے روشن ہے، جو اس کے مقدس مسیح اور ہم سب سے چمک رہا ہے جو مسیح میں ہے۔ اس میں لکھا ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ غور کریں، مسیح میں نجات پانے والے ہم ہمیشہ کے لیے مسیح کے ساتھ بادشاہوں کی طرح حکومت کریں گے، اور چونکہ ہم اس وقت جلالی مقدس ہیں، ہم ستاروں کی مانند چمکیں گے، جیسا کہ دانیل 12 میں لکھا ہے، ہم سب خدا کے جلال کو اپنے ابدی انعام کے طور پر چمکائیں گے اور اس کے مالک ہوں گے، اور اس طرح ہر مقدس زمین کے بادشاہ شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور ہم سب اسی طرح شہر کی مجموعی روشنی میں حصہ ڈالیں گے۔ مکاشفہ میں آگے بڑھتے ہیں اور لکھا ہے کہ اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور وہاں رات نہ ہوگی۔ تو دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں رات نہیں ہے، یہ ابدی دن ہے، اور اس طرح دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے، اور خدا کا جلال ہمیشہ وہاں ہوگا۔ وہاں نہ تو کوئی تاریکی ہوگی اور نہ ہی رات۔ ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر یوں لکھا ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ پھر لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم مکاشفہ 22 میں جاتے ہیں۔ یہ ابدیت کی تفصیل کو زندگی کے دریا اور زندگی کے درخت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ باغ عدن میں کھو گیا تھا، لیکن اب یہ سب بحال ہونے جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی کھو گیا تھا وہ کئی گنا بحال ہو جائے گا، اور یہ زندگی کا درخت اور زندگی کا دریا ہمیں عدن کی یاد دلاتا ہے، جسے ایک دریا سیراب کرتا تھا، اور اس میں زندگی کا درخت تھا۔ غور کریں، اس میں زندگی کا درخت تھا۔ خدا ہر چیز کو بحال کرے گا جو عدن میں کھو گئی تھی، اور باقی سب بھی۔ وہ تمام چیزوں کو کمال تک لے جائے گا، اور جو کچھ کھو گیا ہے اسے بحال کرے گا۔ خدا کی تعریف ہو۔ یہ حوالہ ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کے تمام اثرات مٹ جائیں گے، اور جو خدا کے انسان کے لیے ارادہ کیا گیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بحال ہوگا۔ آئے پڑھتے ہیں، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا، جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی، اور زندگی کا دریا باپ اور بیٹے کے تخت سے بہتا ہے۔ یہ تثلیث کی زندگی میں عمل کا ایک مکاشفہ بھی ہے، کیونکہ روح باپ اور بیٹے سے بہتی ہے۔ یہ واقعی باپ سے بیٹے کے ذریعے ہے۔ دریا مرکزی سڑک کے درمیان بہتا ہے، اور زندگی کا درخت اس کی بنیادی لمبائی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح کے بڑے شہر کے لیے سڑک کا مطلب سڑک کا نظام ہے، اور یہ نظام کو 3 سمتوں میں ترتیب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شہر 3 سمتوں میں ہے۔ اور اس طرح یہ دریا بلا شبہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہوگا، جیسا دریا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے باغ عدن میں 4 شاخوں میں تقسیم ہوا۔ تو یہ شہر کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب نکلنے والے 4 بڑے دریاؤں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور اس طرح یہ اوپر کے تخت سے شروع ہوگا اور پھر نیچے بہے گا، اور دریا اور سڑک اس پیرامڈ پہاڑی کے 4 جانب براہ راست نیچے اتریں گے، تاکہ ہر جانب کے دروازوں سے جڑ سکے، اور وہاں ہر قسم کی حیرت انگیز ڈیزائن کی خصوصیات ہوں گی جن کا ہم واقعی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح زندگی کا درخت ہر جگہ دستیاب ہوگا، اور زندگی کا دریا ہر جگہ دستیاب ہوگا۔ اور دیکھیں، پھل بیماری کا علاج کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے کھانے سے صحت، برکت اور طاقت ملتی ہے، جیسے زندگی کے دریا سے پینا۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ ہر مہینوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہر مہینے کا پھل دیتے ہیں۔ تو ہم اب بھی ابدیت کے ذریعے وقت کا گزر محسوس کریں گے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا ہمیشہ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ابدیت میں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں مکاشفہ 6:10 میں لکھا ہے، عزیزو غور سے سنیں کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ تو ہم اب بھی وقت کے گزرنے کا تجربہ کریں گے۔
और जिंदगी का दरख्त एक घड़ी की तरह होगा, क्योंकि हमारे लिए मखलूक के तौर पर हम हमेशा माजी और मुस्तकबिल, पहले और बाद का तजुर्बा करेंगे, पहले और बाद का। और इस तरह हम अब्दियत में बढ़ते और तरक्की करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और ये इसे दिलचस्प रखता है, हमेशा नई चीजें दरियाफ्त करने के लिए होंगी, क्योंकि खुदा लामहदूद है और इसी तरह हम कभी भी खुदा की सोच को समझ नहीं पाएंगे। हमेशा और चीजें होंगी जिनका इंतजार करना है, और इसीलिए उम्मीद, मोहब्बत और ईमान हमेशा के लिए चीजें हैं। हमेशा मुस्तकबिल में कुछ बेहतर की तवक्को होती है। इस तरह मैं यकीन रखता हूं कि हमारा वक्त का तजुर्बा कुछ मुख्तलिफ होगा और हम इससे कम महदूद होंगे, लेकिन ये अब भी मौजूद है। और अब मुकाशफा 22 उसकी 3 और 5 आयत एक बहुत ही अहम खुलासा बयान करती है जो हमारी अब्दियत के लिए कैसा होगा। और फिर कहा गया है कि और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर दूसरा, वो उसका चेहरा देखेंगे। इसका मतलब है कि हम उसे चेहरे से जानेंगे, रफाकत होगी, हमारे पास खुदा के साथ करीबी ताल्लुक होगा। और फिर कहा गया है कि उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि उसका किरदार, उसकी फितरत हमारे वजूद में शामिल की जाएगी। हम मुकम्मल तौर पर खुदा के होंगे, हम उसकी तरह होंगे, उसकी इलाही फितरत हम पर असर अंदाज होगी। और फिर कहा गया है, और फिर रात ना होगी और वो चराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। और इस तरह वहां रोशनी, जलाल और मुकाशफा की मुसलसल अब्दी उम्र होगी, हमेशा खुदा के जलाल और हिकमत का बढ़ता हुआ मुकाशफा। और फिर कहा गया है, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। तो हम खुदा के साथ हमेशा और अब तक बादशाही करेंगे। हम मिसाल के तौर पर फरिश्तों पर हुकूमत करेंगे। खुदा एक अब्दी मुजाहरा और नुमाइश करेगा। गौर करें, वो अपने जलाल और रहमत का मुजाहरा करेगा। उसका जलाल और रहमत हम सब के लिए होगी। यही कुछ है जो करंथियों में कहा गया है। जैसा कि लिखा गया है, वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। और इफ्सियों में कहा गया है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। उसने हमेशा के लिए हमारे लिए अपनी अब्दी हैरत अंगेज नेमत को जाहिर करने की तैयारी की है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा और हमेशा के लिए रहेगी। तो आए हम ये यकीनी बनाएं कि हम वहां मौजूद हैं और जितना मुमकिन हो सके ज्यादा लोगों की मदद करें, ताकि वो इस हैरत अंगेज अब्दी मुस्तकबिल का लुत्फ उठा सकें, बजाय इसके कि वो आग की झील में अब्दी सजा पाएं। आप देखें, यहां मुकाशफा में खुदा के मंसूबे और मकसद की तकमील को जाहिर करती है। दुल्हन और दुल्हा मोहब्बत और खुशी में हमेशा के लिए इकट्ठे हैं। हमें मुकाशफा की किताब को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि मुकाशफा की किताब के आखिर में ये कहा गया है, यस्सु कहता है, और देख मैं जल्द आने वाला हूं। वो ये 3 बार कहता है, मैं जल्द आने वाला हूं। आप जानते हैं, आपको अपना फैसला करना है, आपको तैयार रहने की जरूरत है। और वो कहता है, इस किताब के अल्फाज को नजरअंदाज ना करें। जो कोई इस किताब के अल्फाज में से कुछ कम करता है, वो खुदा की बरकतों में अपनी जगह खो देता है। और अगर कोई इस किताब के अल्फाज में कुछ इजाफा करता है, तो जान लें इस पर अदालत का इजाफा किया जाएगा। इसीलिए मुकाशफा की किताब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है कि हमें बताए कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। क्या आप अपनी अब्दियत फिरदौस में गुजारने वाले हैं या जहन्नुम में? ये इस बात पर मुनस्सिर है कि क्या आपका नाम बर्रे की जिंदगी की किताब में लिखा हुआ है। यहां 2 आखिरी अब्दी घर और रास्ते हैं, आग की झील। अगर आप शैतान के साथ अब्दियत गुजारना चाहते हैं, या नए यरूशलेम में खुदा के साथ एक अब्दी मकाम, और जब आप अपना फैसला कर लेते हैं तो अपनी सोच नहीं बदल सकते।
ہر ایک شخص کے پاس اس زندگی میں انتخاب کرنے کا موقع ہے اور وقت کم ہو رہا ہے۔ کوئی فیصلہ نہ کرنا دراصل یہ ایک انتخاب ہے کہ بغیر مسیح کے مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے کھو جائیں، خدا کے جلال سے الگ ہو جائیں۔ اسی لیے یہ یقینی بنائیں کہ آپ نے یسوع کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے جو انسان کا بیٹا بن گیا۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اسی لیے آپ کو آگ کی جھیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آپ کے لیے جنت میں ایک جگہ خریدی، آپ کے لیے ایک ابدی زندگی، تاکہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکیں۔ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور وہ آپ کی معافی اور ابدی زندگی ایک مفت تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کو اپنے گناہ سے پلٹنا ہوگا، اپنے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ وہ آپ کو اپنی ابدی زندگی دے گا، وہ آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کو پاک کرے گا اور ایک نیا شخص بنائے گا اور آپ کو اپنی زندگی اور اپنی روح دے گا۔ وہ آپ کے خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کے خداوند کے طور پر بھی آئے گا اور آپ کے دل کے تخت پر بیٹھے گا۔ بس اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اسے اپنی زندگی دیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ ابدی زندگی کے مالک ہوں گے۔ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اعلان کریں کہ یسوع آپ کا خداوند ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اور جب آپ کر لیں تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ فردوس میں جا سکیں۔ مکاشفہ کی کتاب پر میری سیریز جو ہے شروع سے لے کر آخر تک ہے۔ آیت با آیت اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں آدھے آدھے گھنٹے کے 29 پروگرام ہیں، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو حاصل کریں۔ تو 7 DVDs میں یہ تمام پیغامات موجود ہیں، یعنی تمام 29 ایک ساتھ، اور آپ اسے 70 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان DVDs میں موجود تمام تعلیمات کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے خاندانی گروپس اور مختلف طریقوں سے استعمال کریں۔ تو آپ اس پوری سیریز کو ضرور حاصل کریں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC,